परवरदिगार की बारगाह में 24/7 24 घंटे तुम मांगते रहो, कोई बुरी बात नहीं, बल्कि मांगना बेहतरीन अमल है अल्लाह की बारगाह में। उसको सबसे ज्यादा ये पसंद है कि उसका बंदा उसके सामने हाथों को फैला दे, और सिर्फ बोला नहीं, मासूमीन ने इसको करके बताया, अल्लाह के रसूल ने करके बताया। मौला और शहजादी कौनैन और इमाम हसन से लेकर जमाने के इमाम, हर इमाम ने दुआएं मांगी और मुसलसल मांगते रहे, मुसलसल मांगते रहे। और रमजान में खास तौर पर रमजान के लिए ये कहा गया, देखिए 2 दिन आपके गुजर गए, आज तीसरा दिन भी आपका गुजर रहा, माशाल्लाह सेहत के साथ है, हेल्थी है, सुकून है। जब एक रोजा खत्म होता, इफ्तार आता, तो दिल को एक सुकून मिल जाता, एक पीस आ जाता। कल मैंने बताया कि पीस क्या चीज, सुकून क्या चीज। और कल मैंने सूरह कौसर के बारे में बोला था और कहा था कि आज भी बोलूंगा सूरह कौसर, इतना रिकमेंडेड सूरा है, सुकून के लिए, पीस के लिए रिकमेंडेड सूरा है, रिस्क में बरकत के लिए बहुत ही रिकमेंडेड सूरा। कसरत से तिलावत करो, इतनी तिलावत करो कि तुम्हारे रिस्क के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाए। और जब भी तिलावत करना तो थोड़ा ब्रेक दे के करना, ब्रेक दे के मतलब 9 दफा पढ़ा, 9 दफा पढ़ने के बाद रुकना, रुक के वास्ता देना शहजादी कौनैन का और उनके बच्चों का और मौला का, वास्ता दे के दुआ करना। फिर मिसाल के तौर पे 9 मरतबा पढ़ी, फिर 9 मरतबा पढ़ के फिर रुको, रुक के दुआ मांगो। मुसलसल सूरे के साथ, तिलावत के साथ तुम दुआ भी मांगते रहो। जितनी दुआएं मांगते जाओगे तो उस 9 सूरे के बदले में अल्लाह तुमको क्या अता करे तुमको नहीं मालूम। सूरे कौसर इतना रिस्क के लिए बहुत अच्छा, कल मैंने बोला था। और औलाद के लिए, औलाद अगर किसी को औलाद नहीं है तो वो सूरे कौसर की तिलावत करे, कसरत से तिलावत करे। जैसे मैं तरीका बता रहा हूं उस तरीके से करो। 9 मरतबा 18 मरतबा पढ़े, ब्रेक करो, ब्रेक करके वास्ता दो मोहम्मद और आले मोहम्मद का, उसके बाद फिर उसकी तिलावत करो। औलाद को हासिल, जिसको औलाद नहीं है वो सूरह कौसर की तिलावत करे, इसलिए कि कौसर कसीर औलाद के माने, कई मानों में लिया गया और इस माने में भी लिया गया कि जिस अगर औलाद चाहते हो तो कसीर औलाद तुमको अल्लाह सूरह कौसर की बरकत से देता। और ये सूरह कौसर, जैसे मैंने कहा कि मजलूम बीबी की विलादत के वक्त आया है, तो ये सूरा मंसूब है शहजादी कौनैन से, मेरी मजलूम बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। औलाद के लिए बहुत अच्छा, किसी मकसद के लिए आप जा रहे, कोई भी मकसद हो आपका, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, इंटरव्यू देने जा रहे, कोई मकसद, मकसद के लिए जा रहे, कोई काम के लिए जा रहे, तो सूरह कौसर की तिलावत करके जाओ। जब सूरह कौसर की तिलावत करके कोई जाता है तो अल्लाह रास्तों को खोलने लगता है, रास्ते तुम्हारे खुलने लगते, वो रुकावटें, वो ऑब्स्टिकल्स जो लाइफ में है वो लाइफ के दूर हो जाते। दोस्तों, जब दुनिया में होते हैं तो यही चीज आखिरत में भी हो जाती है कि अगर जो कसरत से सूरह कौसर तिलावत करे उसकी लहद रोशन हो जाएगी। कितनी बड़ी बात है, मैंने बोल दिया और आपने सुन लिया। हमने इजी लिया इस जुमले को, क्यों इजी लिया कि हमने देखा ही नहीं लहद, और हम कभी ये समझ ही नहीं पा रहे कि मेरी लहद अंधेरी होगी, कभी मेरे जहन में नहीं आता। प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट मजलिसें चल, कभी मेरे जहन में ये नहीं आता कि मेरी ग्रेव भी अंधेरी होगी। अरे बाबा, सबसे ज्यादा अगर कोई अंधेरी जगह है तो वो तुम्हारी ग्रेव है, सबसे ज्यादा। उस अंधेरे को रोशनी में बदलने के लिए सूरह कौसर। आप बोलेंगे क्यों है, कैसे हम कह सकते हैं कि हमारी ग्रेव अंधेरी होगी? यूके में या इंडिया पाकिस्तान में, यूके में थोड़ा सा स्टाइल अलग है दफन करने का, और इंडिया पाकिस्तान का थोड़ा स्टाइल अलग है। यूके में पूरे कॉफिन के साथ आपको उतार देते नीचे और ऊपर से लीड लाके लगा देते, ऐसा ही होता है ना, लीड लगा दिए। और इंडिया पाकिस्तान में खाद डालते, कड़ी रखते, बहरहाल एक अलग सिस्टम है, वो पूरा वो नहीं बता रहा। तो आप अंदाजा लगाओ कि वो कितनी कैसी खतरनाक जगह, इतनी बड़ी ग्रेव है, ऊपर से हर तरफ से बंद है, हर तरफ से बंद है। सूरह कौसर के लिए कहा गया कि ये पढ़ने वाले की लहद कुशादा हो जाती, बढ़ जाती, फैल जाती। आप सोचो, अगर मेरी लहद बढ़ गई, मैं क्या चाह रहा, मैं 6 फीट के अंदर नहीं हूं, इतनी बड़ी, तो कितना आराम हो गया। ये कौसर पढ़ने का ये एक फायदा, और वो भी माह रमजान। माह रमजान में इस
کیوں میں فورس کر رہا ماہ رمضان میں؟ اصل میں ماہ رمضان کا سورہ نہیں ہے، ماہ رمضان میں اس کی وضاحت ہوئی، ماہ رمضان میں اس کی تفسیر ہوئی، اس لیے یہ سورہ جو 20 جمادی الثانی مکی سورہ ہے، یہ مدینہ کا سورہ نہیں ہے، اور رمضان کے روزے واجب ہوئے مدینے میں، مکے میں نہیں تھے، مدینے میں نہیں تھے، 2 ہجری کو رمضان کے روزے واجب ہوئے، لیکن میں کیوں کہہ رہا کہ یہ رمضان کا سورہ ہے؟ اسی لیے بول رہا یہ نازل ہوا شہزادی کونین کی ولادت کے بعد مکے میں، اس کی تفسیر کب بنی؟ رمضان میں۔ پہلی وہ وقت ابھی ٹائم ہے جشن کا، جب آئیں گا تو میں تفصیل سناؤں گا۔ مولا حسن علیہ السلام تفسیر سورہ کوثر بن کر دنیا میں آئے تھے، اسی لیے رمضان میں یہ سورہ کی پوری تفسیر ہمارے سامنے آئی۔ اس وقت اللہ کے رسول نے مکے میں کہا، اللہ نے کہا کہ میرے حبیب ہم نے تم کو کوثر عطا کیا، لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا، اس وقت سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہ شہزادی کونین کی ولادت، لیکن امام حسن علیہ السلام اس سورے کی تفسیر بن کر آئے، جو 15 رمضان کی اس اہل بیت چینل کی محفل میں سنیں گا انشاءاللہ، اس میں ڈیٹیل بتاؤں گا۔ تو سورہ کوثر رمضان میں بہت برکات، فرسٹ 15 ڈیز کے لیے یہ سورہ کوثر تم کثرت سے تلاوت کرو۔ سیکنڈ 15 ڈیز میں 21 رمضان تک سورہ انا انزلنا کثرت سے تلاوت، ابھی بھی تلاوت کرو، میں منع نہیں کر رہا، لیکن کوثر ضرور تلاوت کرو۔ اب ان دنوں میں کوثر پہ بات کر رہا، اس لیے کوثر بتا رہا ہوں، تو کوشش یہ کرو کہ لحد کو کشادہ کرنے کے لیے، لحد کو بڑھانے کے لیے، اس اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے سورہ کوثر سے بہتر کوئی سورہ نہیں، کئی سورے، لیکن یہ سورہ بہت ہی ریکمینڈڈ ہے۔ جتنا تلاوت کرو گے سورہ، اور اتنا چھوٹا سورہ ہے، میں بولتا چلتے پھرتے ایون خدا نہ خاصا اگر آپ وضو سے بھی نہیں کوئی بات نہیں، آپ پڑھ لو، آپ پڑھ لو، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا فاتحہ بعض وقت پڑھ لیتے، بعض وقت آپ جا رہے کوئی راستے میں کوئی گریو یارڈ نظر آیا، آپ نے گاڑی میں بیٹھ کے فاتحہ پڑھ، کوئی بات نہیں، وضو سے رہے تو بہت اچھا، نہیں رہے تو اور آپ نے کوثر پڑھی۔ اور اتنا اچھا کہا گیا کہ آپ انٹرویو کے لیے جا رہے، رزق کے لیے جا رہے، تلاش ہے رزق، کوئی اگر تلاش سے رزق میں جاتا ہے کہ مجھے جاب مل جائے، مجھے بزنس مل جائے، میرا رزق کھل جائے، کتنے لوگوں کے پرابلمس ہیں، اس لیے کہ میں یو کے میں صرف ان کے لیے تو نہیں پڑھ رہا نا، سے سب کانٹیننٹ والے بھی سن رہے، افریقہ والے بھی سن رہے، دنیا کے دوسرے حصے والے بھی سن رہے، ان سب کے لیے گلوبل میسج ہے کہ جب تم تلاش رزق میں جاؤ تو پڑھتے ہوئے جاؤ، جتنی دفعہ چاہے پڑھو، جیسا میں بولا اگر بریک کر کر کے پڑھے تو اور اچھا، کیوں؟ تم بریک کر کے پڑھے فوراً دعا کرے، اور اللہ کو دعا بہت پسند ہے، جانے سے پہلے تم نے مانگ لیا اللہ سے تو تم پہنچو گی بھی نہیں، وہاں تمہارا رزق تیار ہو، تمہارے پہنچنے سے پہلے رزق تیار ہو جائے، اس لیے کہ اللہ کی یہ صفت ہے، ہمیشہ یاد رکھو اللہ کی یہ صفت ہے کہ اللہ بندے کو دنیا میں بھیجتا ہے، ہم دنیا میں آتے ہیں، آنے کے بعد رزق کو نہیں بھیجتا، ہم آنے سے پہلے ہمارا رزق نیچے تیار رہتا، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا کرم ہے، ایسا کریم ہے، ایسا کریم، پہلے رزق کو پیدا کرتا اس کے بعد بندے کو، میں کیا بول رہا ہوں، پہلے ہمارا رزق آتا اور اس کے بعد ہم دنیا میں آتے، تو کتنی بڑی بات کہ دنیا میں آتے ہی رزق ہے، رزق رکھا ہوا ہے، اب ہم اس کی تلاش میں جاتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، حاصل کرنے کے لیے سورہ کوثر پڑھو، اس کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کا یہ سورہ پڑھتے ہوئے جاؤ تو جلدی حاصل ہو جائے گا، مطلب اٹ ول ناٹ ٹیک ٹائم، کہ مطلب تم کو جستجو زیادہ نہیں کرنا پڑے گا، کوشش زیادہ کرنا نہیں پڑے گا، وہ کریم تمہارے لیے تیار رکھے گا کہ تم پہنچنے سے پہلے تمہارا رزق کھل گیا، وہ مل گیا، تو یہ رزق کے لیے بہت ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ 2-3 منٹ اس کے بارے میں بھی بولتا کہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جتنا تم پڑھو گے یہ سٹاک ہو رہا اللہ کی بارگاہ میں، یہ سیو ہو رہا اللہ کی بارگاہ میں، یہ بارگاہ الہی میں سیو ہو جائے گا۔ کیوں سیو ہو رہا؟ یہ سیو ہو جائے گا کہ جب تم پلٹو گے، جب تم آؤ گے اس کی بارگاہ میں، تو یہ سورہ کوثر تمہارے لیے روشنی بن کر نیچے آئے گا۔ دوستو کتنی بڑی بات ہے کہ کوئی چراغ، نیچے چراغ نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے ہر لحد، کوئی غور سے سنو، ہر مومن کی لحد، عام مسلمانوں کی میں بات نہیں کر رہا، ہر لحد کو
جو ہماری گریو ہے. ہم کو نہیں معلوم کہ انڈیا میں ہوگی, پاکستان میں ہوگی, امریکہ میں ہوگی, لندن میں ہوگی, کینیڈا میں ہوگی, وی ڈونٹ نو. ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم کہ مریں گے کہاں, دفن کہاں ہوں گے. وہ تو مرنے کے بعد ہی پتا چلے گا. آپ رہتے ہیں انڈیا میں, ہو سکتا ہے آپ کی موت کہیں اور آ جائے اور آپ دفن کہیں اور ہو جائے. تو ہر جگہ کی گریو ہم کو نہیں معلوم, اللہ کو تو معلوم ہے, اللہ نے تو بنائی ہے. گریو پکارتی ہے روزانہ 40, اگر کسی کی ایج 40 ایئرس کی ہو گئی نا, 40 ایئرس کے بعد تمہاری گریو جہاں پہ بھی ہے دنیا میں, افریقہ میں, امریکہ میں, لندن, کینیڈا, کہیں بھی ہو, وہ پکارتی ہے. کیا کہہ کے پکارتی ہے کہ اے میرے دامن میں, یہ حدیث معصوم کی حدیث ہے, اے میرے دامن میں آنے والے, یہ اندھیرا گھر ہے. اس کے جملے ہوتے ہیں, تاریکی ہے اور یہاں کوئی چراغ نہیں ہے, اپنے ساتھ چراغ لے کر آؤ. کسی بھی عالم دین سے پوچھ لو, 40 ایئرس کے بعد تمہاری گریو تم کو پکار کے تمہارے کانشیس کو ہلاتی ہے, کانشیس کو ہلاتی ہے, تمہیں بیدار کرتی ہے کہ آر یو سلیپنگ, جسٹ گیٹ اپ, گیٹ اپ. کہ تمہاری گریو پکار کے بول رہی ہے کہ ہمیں دامن میں آنے والے ہیں, یا سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں ہے. ہمارے کانوں میں وہ آواز نہیں آ رہی ہے, وہ خود بولتی ہے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, کہ اپنے ساتھ چراغ کو لے کر آؤ, اپنے ساتھ روشنی کو لے کر آؤ, اپنے ساتھ کینڈل کو لے کر آؤ. میں کچھ دینے والی نہیں ہوں, جو تم لے کے آؤ گے وہ یہاں ملے گا. تو اندھیرا کو ختم کرنے کے لیے یہ سورہ کوثر ہے. ماہ رمضان میں اتنا ثواب, میں بار بار بول رہا یہ جملہ, بار بار بول رہا, کم از کم دن بھر میں 5 مرتبہ تو پڑھو یار, just 5 times at least. آج کی میری مجلس سننے کے بعد بیٹھ کے آپ سن رہے ہیں, جہاں پہ بھی بیٹھ کے سن رہے ہیں, اپنے گھر میں, ڈرائنگ روم میں, ڈائننگ ٹیبل پہ, جہاں پہ بھی بیٹھ کے سن رہے ہیں, اہل بیت چینل کو 5 منٹ 5 دفعہ تو پڑھ لو. 5 دفعہ پڑھ کے بولو اللہ اس سورہ کوثر کی برکت دے دے, ماہ رمضان کی, اللہ راستہ کھول دے, اللہ ہماری زندگی میں روشنی دے دے. دوستو اگر روشنی چاہتے ہو نا, دنیا اور آخرت, ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر, یہ روشنی قرآن کے سوروں سے ملے گی, محمد اور آل محمد کی محبت سے ملے گی. میں کیوں بول رہا, 5 دفعہ پڑھ رہے, 9 دفعہ پڑھ رہے, پڑھ کے دعا کرو محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کر. اور سورہ کوثر جب بھی پڑھنا تو مظلوم شہزادی کا واسطہ ضرور دے. یہ بی بی کا سورہ ہے, اور بی بی سے بڑا کوئی واسطہ نہیں اللہ کی بارگاہ, کوئی واسطہ نہیں, اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں. تو پڑھ کے تمہاری گریو کو اتنا روشن کرتی ہے. اس کا روایت کے جملے ہے کہ جب میت کو لٹا دیتے اور لہد بند ہو جاتی, اول شب کی نماز اور یہ سورہ کوثر, روشنی بنتی, لٹرلی لائٹ آ جاتی وہاں پہ, لائٹ آتی ہے, اور وہ اندھیرا ایک لمحے میں ختم. جو انسان وحشت میں پڑا ہوا ہے, اب بولیں گے وحشت میں کیوں رہتے, کوئی بھی نہیں رہتا وحشت, ہم تو مولا کے چاہنے والے. تو کیا مولا کے چاہنے والوں کے لیے آپ 2 رکعت نماز یا وحشت ہے خبر نہیں پڑتے؟ میں کیا بول رہا ہوں آپ سے, یہ نکالو ذہن سے, یہ زبان سے. دیکھیے آپ کو یہ باتیں کوئی نہیں بولے, میں ہتھیلی پہ جنت دینے والا مولوی نہیں ہوں, اس لیے کہ مولا نے ہتھیلی پہ جنت دی. مولا نے کہا عمل کرو اور آؤ, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. ماہ رمضان میں ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے, یہ مہینہ ہی گناہوں کو معاف کروانے کا. تو اگر آپ کے ذہن میں, ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ میں تو بہت بڑا عزادار ہوں, بہت بڑا مولا, 200% عزادار ہے حسین کے لیے روشنی, 200% مولا کے چاہنے والوں کے لیے روشنی, لیکن جو میں نے گناہ کیے اس کی سزا کیا؟ کوئی روایت میں ہے کہ یہ اتنا بڑا عزادار, اتنا بڑا مولا کا چاہنے والا ہے, اس کے لیے 2 رکعت نماز مت پڑھو. آپ نہیں پڑھتے, کیوں مرتا ہے؟ اور آج کل تو بہت کامن ہو گیا, واٹس ایپ آ جاتا فوراً کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا, اس کی پہلی رات ہے, فرسٹ نائٹ ان دا گریو ہے, آپ اس کے لیے 2 رکعت وحشت ہے خبر کی نماز. ہم پڑھتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے, ایک فاتحہ ہی پڑھتے, لیکن پڑھتے ہیں پہلی رات کی. کیوں پڑھتے؟ اس وحشت کو دور کرنے کے لیے. وہ نماز بھی, وہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں, وہ نماز بھی اندھیروں کو دور کرتی ہے, وحشت کو, اس خوف کو, اس ڈر کو دور کر دیتی. اسی لیے کہا گیا کہ اگر آپ یہ بھی چاہتے رمضان میں روز 2 رکعت کی نماز پڑھے وحشت اکبر کی. اب بولیں گے
کوئی اطلاع تو نہیں آئی کس کے لیے پڑھے؟ نہیں. آپ 2 رکعت روز، اب رمضان ہے نا، کم از کم رمضان کا ایک ہوم ورک لے لو، روز 2 رکعت اول شب کی نماز پڑھو. کیا نیت کرو؟ میں 2 رکعت، مثال کے طور پہ آج 3 رمضان ہے، میں 3 رمضان کو 2 رکعت نماز وحشت خبر اول شب کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خود بتن لے لینا. آپ کے ذہن میں یہ رہنا، بیک آف یور مائنڈ یہ رہنا کہ اگر آج کسی مومن کی پہلی رات ہے پوری دنیا میں، فرسٹ نائٹ ہے پوری دنیا میں اس کو اس کا ثواب پہنچے. 5-6 منٹ کی ایک آیت الکرسی ہے، 10 انعام کرنا ہے. الحم آیت الکرسی ہے، الحم 10 انعام کرنا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. نماز ختم ہوئی، مظلوم بیوی کی تصویر پڑھو، قبولیت نماز. پھر اللہم صلی علی محمد وآل محمد الی قبر محبان آل محمد مومنین مومنات پڑھو اگر معلوم ہے. یہ نماز تم یہ ابھی 3 رمضان ہی گزری آپ کی، 2 دن گزرے، آج کی رات آپ پڑھ سکتے. 30 تک پڑھو، 30 تک آپ کے 28 نمازیں ہو جائیں گی جو آپ نے دوسروں کے لیے پڑھی. آپ کو معلوم بھی نہیں کہ کون مرا، کہاں مرا، کدھر مرا پوری دنیا میں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی آدمی کے لیے پڑھو. آپ یہ بول دیں یہ کرم پروردگار ہے کہ وہ رحمت کو تقسیم کرتا ہے، رحمت کو محدود نہیں کرتا بلکہ تقسیم کر دیتا ہے. وہ تو جتنا چاہے رحمت کے لوگ سے میں رحمت دینے کے لیے تیار ہوں. وہ خوش ہوتا ہے رحمتوں کو نازل کرنے کے لیے، برکتوں کو نازل کر کے خوش ہوتا ہے. وہ ہم ہے کہ ایک کو دیکھ کے کافی ہو گیا ہمارے، لیکن وہ بانٹتا ہے اور خوش ہوتا جاتا ہے. کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میرے بندے، میں تمہارے لیے رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیا. تو آپ 28 دن تک پڑھ رہے، مثال کی طرف 28 نماز وحشت قبر اول شب پڑھ کے آپ نے ہدیہ کر دیا، اسٹاک کر دیا، آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئے. آپ کو پتا بھی نہیں، اس کے بعد کئی سال آپ کی زندگی گزری، آپ کو یاد بھی نہیں ہے کہ آپ نے پڑھے تھی رمضان میں. چل تیرا عبادت ہے نا، ٹاپک کی عبادت ہے نا، اور دعا ہے، آپ نے کر لی. 28 نمازیں اسٹاک میں آ گئی، سیو ہو گئی اللہ کے پاس. اور اب اس کا فائدہ دیکھو. کبھی تو مرو گے 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد، آپ کو کچھ یاد نہیں. یہ رمضان میں 25 کے رمضان میں آپ نے پڑھی ہے. جب تم جاؤ گے نا، یہ 28 مثال دے رہا میں 28 رمضان کی، یہ 28 نمازیں نیچے آ جائیں گی. نماز کیسے آئے گی؟ ایک حسین اور خوبصورت انسان کی شکل میں، لائٹ کی شکل میں. بیٹے نے لٹایا، لہب کو بند کیا. اس لیے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ بات، رحمت کو نازل کرتے اللہ دیری نہیں کرتا، عذاب کو نازل کرتا. رحمت فوراً نازل، کن فیکن کا معاملہ ہے. وہ چاہتا ہی نہیں کہ اس کا بندہ نیچے وحشت میں رہے. آپ کے لیے کوئی بیٹا پڑھے یا بیٹی پڑھے نہیں پڑھے کوئی مشکل نہیں. آپ نے اس 2025 کے رمضان میں اہل بیت چینل کی مجلس سن کے آپ نے پڑھنا شروع کر دیا. یہ اسٹاک سیو ہو گیا اللہ کے پاس، آپ کو یاد نہیں. آپ نیچے گئے، نیچے جاتے یہ 28 مثال دے رہا 28 یہ 28 رمضان کے نمازیں پہنچ گئی. آپ سوچو کہ جہاں پہ کوئی چانس نہیں ہے روشنی کا، جہاں وحشت ہی وحشت ہے، جہاں زمین کے میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، جہاں زمین کے چھوٹے چھوٹے انسیکٹس تمہاری ناک سے داخل ہو رہے اور آنکھوں سے باہر آ رہے، جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ پیسہ ہے، نہ دولت ہے، نہ تمہارا گھر ہے، ہر چیز لندن میں اوپر رہ گئی، تم نیچے آ گیا. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. وہاں پہ یہ نماز تمہارے کام آنے والی ہے. وہاں پہ یہ رمضان کی، یہ سال کی 2025 کی نیکیاں کام آنے والی ہے. اس وقت بندہ بولتا کہ کاش میں پوری زندگی پڑھتا، یہاں بھیج دیتا. مولا علی کا جملہ ہے، عابد برامی کا جملہ نہیں. میرے مولا بولتے کہ اپنی گریف کو ایک صندوق، ایک باکس سمجھو. زندگی میں ایک باکس سمجھو، باکس. جو چیز تم اس باکس کے اندر رکھو گے وہاں پہ پاؤ گے. مولا بولتے اپنی گریف کو باکس سمجھو، صندوق سمجھو. جو رکھو گے تم وہاں پہ پاؤ گے. اپنے ہاتھ سے رکھا نا، یہ نماز تم نے اپنے ہاتھ سے رکھی. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ نماز تمہاری زندگی کو کیسے پڑھتا ہے. آپ بولیں گے کیسے؟ اس سال رمضان میں آپ نے پڑھی،
روز پڑھیں. روز آپ نے ہزاروں لوگوں کو وحشت سے دور کر کے روشنی عطا کر دی. ان کا اندھیرا دور ہو گیا. ہم کو نہیں معلوم ہے پوری دنیا میں 100 آدمی کا آج پہلی رات ہے. میں بھی صرف 100 بولتا ہوں. 100 آدمی کے لیے آپ کسی کو بھی نہیں جانتے. اس میں عورتیں بھی ہیں, مرد بھی ہے, آپ کسی کو نہیں جانتے. نہ آپ کے شہر کے, نہ آپ کے ملک کے, باہر کے, نہ آپ کی زبان بولنے والے. لیکن تم نے پڑھی مثال دے رہا 100 کی سے. اللہ مومنین کو سلامت. 100 آدمی کی لیے تم نے پڑھی, 100 آدمی کے اندھیرے کو دور کیا. پلیز میرے جملے غور سے سنو. 100 آدمی کی وحشت کو دور کیا, ان کی لہت کے اندھیروں کو دور کر کے تم نے روشنی دی. تم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہو؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر تم نے کسی مومن کے وحشت کو دور کرو دنیا میں, کسی مومن کی زندگی میں روشنی دے دو, کہ اللہ تم کو نہیں دے گا؟ تم کو نہیں دے گا, یہاں بھی دے گا, وہاں بھی دے گا. یہ وہ اعمال, یہ وہ چیزیں دوستوں رمضان میں حاصل کرنے کی, کہ رمضان میں تمہاری دعائیں بھی قبول ہو جائے, تمہارے لائف کے آبسٹیکلز بھی دور ہو جائے, تمہاری زندگی بدل جائے, ٹوٹل زندگی بدل جائے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو تمہارے ڈے ٹو ڈے لائف کے سارے ایشوز کو دور کر سکتے. Just start from tonight, start from tonight. میں 5 منٹ مانگ رہا 3 رمضان کو اہل بیت چینل کے پلیٹ فارم سے. اپنے لیے نہیں مانگ رہا, آپ کے فائدے کے لیے مانگ رہا, کہ آپ کا اتنا فائدہ ہو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ ایک فائدہ نہیں, یہ نہیں کہا گیا کہ ایک فائدہ ہو. اللہ کبھی ایک چیز نہیں دیتا, بانٹتا جاتا, غیر حساب دیتا جاتا. جتنے تمہارے ایشوز ہیں وہ سب تم دور ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے بغیر کسی انٹرسٹ کے یہ عبادت کی ہے. بغیر کسی, تمہارے ذہن میں صرف یہ کہ ایک مومن بیچارہ نیچے وحشت میں ہے, اس کے لیے میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں. ایک مومنہ ہے جو اندھیرے میں نیچے, اس کے اندھیرے کو میں روشنی میں بدلوں. آپ نے اس کو جانتے نہ پہچانتے, نہ صورت دیکھی, نہ اس کی زبان سنی, نہ کبھی اس سے بات کی, بغیر دیکھے صرف اس کی خوشی کے لیے اس پہ بھروسہ کیا. میں کیا بول گیا یار, واہ 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 واہ, اللہ پہ بھروسہ کیا کہ میں یہ پڑھ رہا تو عطا کرے. اور جو اللہ پہ ٹرسٹ کرتا اس کی تو زندگی بدل جاتی. ٹرسٹ آن یور اللہ, ٹرسٹ آن یور اللہ اینڈ امام. اللہ پہ بھروسہ کرو اور امام پہ بھروسہ کرو جو تم کو عطا کرے گا. تو کوشش کرو, کوشش کرو, ٹرائی کرو آج کی رات سے. یہ تو ایک چیز بتائی, اس میں تو اور بول سکتا ہوں لیکن رک رہا. اب وہ 313 پہ جا رہا ہوں. آپ بولیں گے روز جاؤ گے؟ آخری رمضان تک جاؤں گا. جب تک اس کو کمپلیٹ نہیں کرو گے بولتا رہوں گا. میں اپنے لیے تھوڑی بول رہا ہوں. You're not paying to me. آپ اپنی لہت کے لیے دے رہے. یہ تم روزہ رکھ رہے نا, تم چاہتے ہو کہ روزہ قبول ہو جائے, قبول ہو جائے, تو اس سے بہتر اور کیا عبادت ہوگی؟ ساری عبادتیں ایک طرف, ذکر حسین ایک طرف, مولانا حسین کا ذکر ایک طرف. یہ جتنا ہو سکے کوشش کرو کہ میں آگے بڑھوں نیکی کرنے. دیکھیے آپ نے کیا کر رہے, میں یہ نہیں بول رہا کوئی نہیں کر رہا. رمضان میں ہر انسان, غریب سے غریب آدمی بھی ہے, ایک افطاری تو کراتا ہے. ہر آدمی کرتا, کسی شہر کا ہو, کسی ملک کا ہو, کوشش کر کہ ایک افطار کم از کم کسی مومن کو کھلا دے. بے انتہا ثواب لیتا, سب کو معلوم. لیکن وہ تو آپ کر رہے, لیکن ایک ایسا ثواب نہیں چاہتے آپ کہ جو ساری عبادتوں پہ اوپر آ جائے, ساری عبادتوں کے اوپر آ جائے اور گارنٹی ہو جائے کہ قبول ہوگی. جو میں دے رہا ہو سکتا اس میں ریاکاری کر رہا, ہو سکتا لوگوں کو بتانے کر رہا. اللہ ہماری ہر عبادت کو رمضان میں اور سال بھر زندگی تمام قبول کرے. الہی آمین. ریاکاری سے ہم کو بچا. ریاکاری, یو نو واٹ از ریاکاری؟ ہپوکریسی جس کو انگلش میں بولتے ہیں. لوگوں کو بتانے کے لیے جو میں کر رہا کہ کہیں بھی ڈونیشن دیا فوراً میرا نام لکھ دیا کہ فلاں آدمی نے $1 لاکھ دیے, یہ ہے ریاکاری. اور میری دل میں نیت کیا ہے
کہ لوگ دیکھے اور بولے کہ یہ کتنا جنرس اور کتنا بڑا آدمی ہے کہ $1,00,000 دے رہا ہے. یہ ہماری فکر ہے. اگر اسی کے بدلے میں وہ کہہ دے بندے خدا، ختم ہوئی بات. اب میں نے کہا تھا کسی سے، اس نے کہا واہ مولانا $1,00,000 بھی دوں اور بندے خدا بھی لکھو. کیا بول رہا ہے؟ پھر کیا میرا نام مارکیٹ میں معلوم کیسے ہوگا؟ معلوم کیسے ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ بابا عزت کی بھیک بندوں سے مانگ رہے. کیا بول رہا ہوں میں؟ لوگوں سے مانگ رہے کہ لوگ میری واہ واہ کرے. تم $1,00,000 دے کے اس کو بولو اللہ تو پہنچا، وہ جتنی عزت دے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے. آج جو بھی آج ہماری عزت ہے مولا حسین کے صدقے میں، اس نے دی تو ہے، اور ہماری کیا حیثیت؟ 1,00,000 عابد الگرامی ہے. اگر عابد الگرامی کو عزت ملی ہے تو مولا حسین کی جوتیوں کا صدقہ ہے، اللہ کا کرم ہے. ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ہماری اسمارٹنیس نہیں ہے. اگر میں بول رہا یہ طاقت بھی دی ہے تو اللہ نے دی، مولا حسین نے دی، یہ ان کا کرم. تو کوششیں کرو. تو یہ رمضان میں بہترین اعمال میں یہ آپ یہ مجلس ہے، آپ نے اسپانسر کر دیا، آپ خاموش بیٹھ جاؤ، پھر خالی اس کا بینیفٹ دیکھتے رہو، خالی اس کا فائدہ دیکھتے رہو کہ کیسے فائدہ تمہارے رزق میں ہوتا ہے، کیسے تمہاری بلائیں مصیبتیں ڈلتی. میں تو یہاں تک بول رہا، بڑی بات بول رہا، مجھے معاف کرے اللہ اور مولا عزت رکھے، یہ ایک مجلس آئندہ رمضان تک تم کو پروٹیکشن دلا سکے. حسین کا کرم ایسا پھیلا ہوا ہے، حسین کی طاقت، حسین کا تصرف اتنا وسیع ہے، اتنا چھایا ہوا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بندے میں خدا کی شان ہے. سبحان اللہ. میں کیا بول گیا؟ ہے بندہ، شان خدا کی ہے. اللہ کا محبوب ترین بندے کا نام حسین، جس کا ایک سجدے نے پورے اسلام کو بچا لیا، پورے اسلام کو بچا لیا ایک سجدے. حسین کی طاقت کوئی سوچ سکتا ہے؟ حسین کی طاقت کیا ہے؟ تم نے اسپانسر کیا مجلس کو، اور کسی کے 2 آنسو میری مظلوم بی بی کے رومال میں چلے جائے تو کیا بی بی صرف تم کو جو رویا اس کو اجر دیں گے؟ جو پانی ہے، جو اسپانسر تھا، اس کو بھی اجر ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا. اتنا اجر ملے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا اجر اللہ عطا کرے گا. تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ اللہ کا کرم اور اللہ کا اجر کیا ہوتا ہے، کیسے کیسے وہ دیتا ہے. سب آپ پڑھ لیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس میں ایک ہی ریکویسٹ، وقت تیزی سے گزر گیا، یہی ریکویسٹ ہے کہ کوشش کرو کہ مجلسوں کو اسپانسر کرو اپنے مرحومین کے لیے. آپ نے نماز بتائی میں نے، اور یہ مجلس بتائی. کل بھی انشاءاللہ سورہ کوثر یا سورہ توحید، سورہ خل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ خل ہو اللہ احد پہ بولوں گا انشاءاللہ. 4 رمضان ہے. بس اتنا ہی ریکویسٹ کرتا کہ ان مجالس کو اسپانسر کیجئے اور اس ثواب جاریہ میں شریک ہو جاؤ. ثواب جاریہ، جاریہ کیا مطلب؟ جو ایک مسلسل چلتا رہے گا،